सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन इंसान इतना कीमती है कि जिसको बहैसियत खलीफा बनाया और फिर उसके पैदा करने से पहले फरिश्तों में चर्चे किए। फरिश्तों की तादाद कितनी आप जानते हैं? सिर्फ जमीन के ऊपर जितने फरिश्ते रहते हैं वो अल्लाह की तमाम मखलूक जो है, तमाम मखलूक वो जमीन के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है। और जमीन के फरिश्ते पहले आसमान के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है। और पहले आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है। इसी तरह सातों आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है और वो आसमान फरिश्तों से चरचरा रहा है। यानी अब कदम रखने की भी जगह आसमानों पर नहीं है, इतनी कसरत के साथ फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या कहते हो तुम, मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला। उन्होंने कहा कि तू जिसे खलीफा बनाएगा तो वो 4 चीजों से तू पैदा करेगा, हवा से, आग से, पानी से और मिट्टी से। और ये चारों एक दूसरे की जिद है। हवा की आग से नहीं जमती, पानी से आग की नहीं जमती, खाक से आग की नहीं जमती, एक दूसरे की जमती नहीं। तो जिसकी जिससे नहीं जमती, जब वो मिलेंगे तो आपस में टकराव तो होगा ना। तो वो जमीन पे जाके फसाद पैदा करेगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और फरिश्तों ने ये कहा था, उन्होंने एतराज नहीं किया था। अच्छा, मशवरे की जरूरत उसको पड़ती है जिसको अच्छे बुरे के फैसला करने में तरद्दुद होता है। अल्लाह तो सब जानता है। तो उसने मशवरा इसलिए नहीं किया कि उसको मालूम नहीं था कि करूं कि नहीं करूं। मशवरा इसलिए किया ताकि इंसान की अजमत पता चल जाए। और फरिश्तों ने एतराज नहीं किया था। बाज लोग कहते हैं उन्होंने एतराज नहीं किया था। उन्होंने मशवरा जब किया जाता है तो मशवरे में बोलने का हक छोटों को भी होता है। मशवरा कहते हैं उसी को है। तो उन्होंने कहा था कि हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, खूब तस्बीह पढ़ते हैं हम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, इबादत करते हैं तेरी। तो अल्लाह ने फरमाया था, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी कि जो खलीफा होगा ना, उसका ताल्लुक सिर्फ तस्बीह और सजदे से नहीं होगा, बल्कि खलीफा को मैं उस इबादत के लिए पैदा करूंगा जो जाने इबादत है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? असल राज यही है। फरिश्ते जो इबादत न कर सकते थे, अल्लाह ने उस इबादत के लिए इंसान को पैदा किया। और उसी इबादत का नाम है एक दूसरे से मोहब्बत करना। ये काम फरिश्तों का नहीं था। इसीलिए तो अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा ना, मूसा तू मेरे लिए कुछ कर। तो अर्ज की, मौला सब तो तेरे लिए करता हूँ, इबादत तेरे लिए, रोजे तेरे लिए, नमाजें तेरे लिए, दीन की तबलीग तेरे लिए। इरशाद हुआ, ये सब तुम अपने लिए करते हो, मेरे लिए कुछ कर। तो कहा तेरे लिए क्या करूं? तो कहा मेरे लिए किसी से इश्क कर, मेरे लिए किसी से मोहब्बत कर, मेरे लिए किसी से गमखारी और गमगुसारी कर। यानी अगर इकबाल का शेर पढ़ दूं तो उस लाहौर के कलंदर ने समेट दिया पूरी बात को। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खामोश कर दिया और फिर हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके लाओ। ये जमीन पे आए और जमीन से कहा कि मैं तो उससे मुट्ठी भर मिट्टी ले जाना चाहता हूं। तो जमीन ने कहा क्यों? तो कहा अल्लाह इंसान पैदा करने वाला है और इंसान कुछ नेकी करेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और कुछ गुनाह करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। तो वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, वो आहोजारी की, उसने बड़ी आजिज़ी की कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आधे जन्नत में जाएंगे या कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। तो मेरा तो कुछ हिस्सा जहन्नम में जलेगा ना, तो आप मुझ पे रहम करें, मुझे ऐसे डिवाइड नहीं करें, तकसीम नहीं करें आप। तो हज़रत जिब्रील को तरस आ गया, वो वापस आ गए।
تو اللہ نے کہا میکائیل تم جاؤ، میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ، اسرافیل کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے. اللہ نے کہا ملک الموت کو، اسرائیل کو تم جاؤ. یہ آئے تو ویسی اس نے عاجزی کی. اسرائیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا، میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا. اور مٹی اٹھا لی. تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان. الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی. اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا، اس لیے جبریل کسی کے رونے رلانے، حضرت اسرائیل کسی کے رونے رلانے پہ ترس نہیں کھاتے، وہ نکال لے آتے ہیں. اگر جبریل و میکائیل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے. اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. تو وہ مٹی اٹھائی، اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ 60 قسم کی مٹی تھی. وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی اس میں 60 رنگ تھے، 60 قسم کے رنگ تھے، کالا، سفید، سرخ، ایسے 60 قسم کے رنگ. اسی لیے دنیا میں 60 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر، افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر. اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے 60 قسم پر. یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنے ہی کلر انسانوں کے بھی ہیں. کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا، یہ سب ناک الگ الگ ہے. آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی بڑی ہے، یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن جان آدم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی. وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر آپ جائیں گے نا حج کے لیے، اللہ آپ کو دکھائے وہ دن، عمرہ کے لیے جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والے ہی نظر آئیں گے. بہرحال تو 60 قسم کی مٹی لی گئی. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکۃ المکرمہ میں کعبے اور جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا. اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پہ 40 دن تک بارش برسائی. ان 40 دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. اس کو غم زیادہ آتے ہیں کیونکہ انسان پر بارش جو برسی ہے 39 دن تک 39 ڈیز جو ہے وہ اس پر برسات ہوئی ہے غموں کی، اور ایک دن خوشی کی برسات ہوئی. اب اس مٹی کو خوب پتلا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے برسات بھی ہوگی مٹھی بھر مٹی پر، اس کا حال کیا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہوائیں چلائی تو وہ گارا بن گئی اور اس میں سے بو آنے لگی، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی. پھر فرشتے اس کو جنت میں اٹھا کر کے لائے. یہ سب کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اسی لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ مٹی والا آدمی کچھ نہیں ہے، جو اصل ہے نا وہ کیا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے. پھر فرشتے اس کو لائے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا. تو جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا، اور بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے. آدم بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اونچے قد کے تھے. 90 فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا، 90 فٹ کا قد تھا. اور چوڑے جو تھے تقریباً 40 فٹ چوڑے تھے اور 90 فٹ لمبے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیں تو انسان کی ٹوپی گر جائے. 90 فٹ کس کو کہتے ہیں؟ 6 فٹ کا انسان جو ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے. 6 فٹ کا انسان
6.5 فٹ کا انسان اس کو لمبا کہتے ہیں. اب سوچئے 90 فٹ کس کو کہتے ہیں, اور 40 فٹ چوڑے 90 فٹ لمبے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تو فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے. اس وقت تو فرشتوں کا ایک استاد تھا, اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا, اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہوتے ہیں, الگ الگ تحقیق ہوتی ہے, اور میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ میں سارے اقوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں رہے. کچھ کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا, تو تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے, بہت دور تک ہوتی ہے تحقیق, اور جتنا پڑھتے جاؤ گے میں تو حیران رہتا ہوں. ہر سال کتابیں کھولتا ہوں تو ہر آیت کے نئے معنی نئے مفہوم نکلتے ہیں, پھر اس میں تلاش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 14 سال پہلے 12 سال پہلے جو تفسیر کی تھی تو اس وقت ہم بہت کم علم تھے, ابھی پھر کوئی نیا علم آ گیا, اور علم کا دروازہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر انسان پہ کرم ہو تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آنکھ سے اللہ نے پیدا کیا. لیکن سید محمود آلوسی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, بغداد شریف کے میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں. بہت بڑے عالم ہے, بہت بڑے مفسر قرآن ہے, اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت ہے, یعنی کہ آپ ایک دلیل مانے جاتے ہیں, حجت مانے جاتے ہیں آپ علم کی دنیا میں. اور فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا, اور فرشتوں کا استاد تھا, وہ بہت علم تھا اس کے پاس, فرشتے اس سے علم سیکھتے تھے, اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا, آسمان پہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی 80,000 سال تک اس نے عبادتیں کی ہے. اور فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں, جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا. بڑا عبادت گزار, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا عابد و زاہد کہلانے والا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا, اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی, اس کو کیوں ملی. تو اس نے, فرشتے بھی حیران رہتے تھے, تو اس نے چونکہ تھے سب شاگرد, تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلا, اس میں کچھ نہیں ہے, اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے, اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح کہا تھا اس نے, بات صحیح کہی تھی لیکن حسد میں کہی. اگر یہ زیادہ کھا لے, بھئی آدمی زیادہ کھا لے, آپ خود ہی سوچیں اگر تراویح میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا رکوع سجود بھی دشوار ہوتے ہیں, اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے, نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے. جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دشواری ہے. تو نہ کھائے تو بھی مسائل, کھا لے زیادہ تو بھی مسائل, کا کچھ نہیں ہے. مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے, وہ پیٹی میں شاید کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہے. اور یہ بھی بات اس نے صحیح کہی تھی, اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں, اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے, اس لیے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا, دل جانوروں کو نہیں دیا, دل اللہ نے صرف انسان کو دی. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے, ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے, کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے, مرغے کا بھی دل ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہے, ایک ہے گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل. جیسے کعبہ, ایک ہے کعبے کی دیوار, وہ کعبہ نہیں ہے, وہ دیوار کعبہ ہے, لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے. تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے, اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے. جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں, مرغ میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہی اس کی ترقی کا راز ہے. بہرحال پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. آدم کے جسم میں روح ڈالی, جب روح پہنچی تو وہ پھڑپڑا کر باہر نکل گئی, کیونکہ روح جو ہے وہ
لطیفہ نورانی ہے. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر, میں اس میں نہیں رہوں گی, بہت اندھیرا ہے اس میں, بڑی تاریکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا. اب یہ نور محمدی کیا ہے؟ اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت دیر ہوگی, صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا اور اس نور کا ایک سجدہ 70,000 سال کا تھا. اور وہ 70,000 سال جو تھے نا, اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. اب اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر, تو اس کے 7 دن کتنے ہو جائیں گے؟ 350 سال کے برابر. ہمارے 350 سال کے برابر اس کے 7 دن. اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا. 70,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی جو ہے وہ گویا کہ گنتی پھیل ہو جاتی ہے. 70,000 سال تک سجدہ کیا, پھر سر اٹھایا, 70,000 سال تک جو ہے وہ قوما میں رہا. قوما میں, کوما میں نہیں, قوما میں. یہ ورنہ لوگ اس کو قوما کہہ دیتے ہیں, قوما نہیں, قوما. قوما کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں نا, اس کو قوما کہتے ہیں. وہ 70,000 سال تک قوما میں رہا, پھر 70,000 سال تک پھر سجدہ کیا. وہ روایت بڑی مشہور ہے نا, حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے, لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں حجاب عظمت میں, اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں. حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا, اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا. اسی لیے مولانا سائم چشتی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہ خوباں اے جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا. یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو 63 سال ہے, لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کے, اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا, آدم کا پورا جسم نورانی ہو گیا, منور ہو گیا. پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا. اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی. کہا میں اس میں رہوں گی, میرا دل لگ گیا اس کے اندر. تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ نے جواب دیا. چھینک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا, یعنی چھینک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. یرحمک اللہ, اللہ نے فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا, تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے, گر گئے. تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا, یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان. پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک, پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی, گھوڑا, گدھا اور کرسی, ٹیبل, پنکھے, جو تفسیر کی کتاب ہے نا 300 سال 400 سال پرانی, تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی. لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا, ہوائی جہاز نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی. اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا, تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے. حضرت آدم سے کہا بھی آپ بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتائے, ان کے کام بھی بتائے, اور صرف چیزوں کے نہیں, قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیے. یہ اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ. تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا, دنیا میں آنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد, اس کا وہی نام رکھا جائے گا.
اب ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا. وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے, تو آپ کا نام بھی بتایا. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک باپ کے 12 بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو 12 کے نام یاد ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں تو 20 کے نام یاد ہوتے ہیں. کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو؟ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں, تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے. تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے, تب ہمارے ماں باپ نے بعد میں نام رکھا. عبداللہ, عبد الرحمن, علاء, فلاں, یہ سارے نام تو پہلے ہمارے ابا بول چکے ہمارے لیے. تو دنیا میں آ کے وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے. اب آپ مجھے بتائیے, جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو. اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا. اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا, جس کو عزازیل کہتے تھے, فرشتوں کا استاد تھا, یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے, اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا. تو اس نے منہ پھیر کے, وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے. تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا. جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا, جو انسان کی اولاد ہوگا, آدم کی اولاد ہوگا, وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا. جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا, شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے, تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. یہ بات خاص آپ خیال رکھیں, اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے. اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ شیطان سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے, شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا, اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی. جو نورانی شکل تھی نا اس کی, وہ فوراً بگڑ گئی. اور فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی. تو فرشتوں نے, اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا, فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا. انہوں نے دوسرا بھی کیا. اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا. اللہ نے اس سے کہا نکل جا, تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے, نکل جا. اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی, 80,000 سال تک اس نے عبادت کی, اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی, اس کو نکال دیا. اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں, لیکن تو مجھے مہلت دے. میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے. کہا یہ تو نہیں ہوگا. تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا. یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی. اس نے جیسے زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا, کہا کہ میں تیرے بندوں کو, یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا, تو سب کو بہکائے گا, لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا. تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا. اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا, میں پیچھے سے بھی آؤں گا, میں دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا, تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا, مگر تو نے 2 سمت چھوڑ دی, ایک نیچے اور ایک اوپر. تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا, اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا. تو 4 طرف سے بہکائے گا, 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی, اور میں وہ 2 سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا. ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر, اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا. تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. وہ جنت سے نکل گیا. وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں, استغفر اللہ. تو اللہ نے کیا کیا, فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ تم جنت میں رہو.
تم جنت میں رہو. تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے, آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے. ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کی, اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے, کسی کو میری طرح پیدا کر. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی, کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے. تو اللہ نے اونگ طاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. یہ حوا بنائے حی سے, چونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ان کا نام حوا ہوا, یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی. بہت خوبصورت تھی حضرت حوا. آدم علیہ السلام جیسے اس کے قریب جانے لگے, اللہ نے کہا رک, ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا. تو اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا. اب آدم علیہ السلام جب پھر قریب جانے لگے تو اللہ نے کہا ابھی رک, ابھی مہر ادا کر. تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا مہر ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. آپ بھی اپنے بابا آدم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درود پڑھ دیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 17 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 10 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 20 مرتبہ پڑھ. تعداد پتہ نہیں کتنی ہے, الگ الگ روایتیں, لیکن اس پر سب متفق ہے کہ درود پڑھ. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم پہ درود پڑھا تو حوا آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہو گئی. اب آدم و حوا دونوں جنت میں شان سے رہنے لگے. اللہ نے کہا یہ ایک درخت ہے, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کے پاس نہیں جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے, آپ نے سنا ہے آج تراویح میں, کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر بھول طاری کر دی. دیکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. اور بھول سے ہو جائے, جیسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا. بھول, اللہ تعالیٰ نے بھول طاری کر دی آدم علیہ السلام پر. آدم علیہ السلام کو اب اور ان کی بیوی حضرت حوا کو شیطان نے بہکانا شروع, وسوسے ڈالنا شروع کیا. جنت میں اس کا داخلہ ختم ہو گیا تھا, اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پہ چل کر کے گیا, سانپ پر بیٹھ کر کے گیا. یہ سب من گڑی گڑت روایت ہے, ایسا کچھ نہیں. جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. پھر اس نے بہکایا کیسے؟ زمین پہ رہ کر اس نے وسوسے پھینکے, جیسے وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر, تو وسوسے ڈالے. کیسے وسوسے؟ اس نے یہ بتایا کہ اگر تم لوگ وہ درخت سے گندم نہیں کھاؤ گے, شجر ممنوع نہیں کھاؤ گے, تو اللہ تمہیں موت دے گا. اور کیسے موت دے گا؟ بہت تڑپ تڑپ کے مرو گے. اس نے زبان باہر نکال لی, آنکھیں بڑی بڑی کر لی, تڑپنے لگا. تو حضرت آدم و حوا نے منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نا کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو ایسے مرو گے تڑپ تڑپ کر, اور اگر یہ تم نے گندم کھا لیا, شجر ممنوع کھا لیا, تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تب ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ بھول ہوئی, اور چونکہ زمین پر تو آنا تھا, کیونکہ اللہ نے پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو بھئی اگر وہ شجر ممنوع نہ کھاتے تو آدم زمین پہ کب آتے؟ تو اللہ بھی بہانے پیدا کرتا ہے نا, اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھول طاری کر دی اور انہوں نے وہ کھا لیا. جیسے ہی کھایا ان لوگوں نے تو جنت کا لباس ان کے جسم سے, وہ جنتی لباس پہنے ہوئے تھے, اتر گیا. یہاں ایک خاص بات عرض کر دوں, اگر آدم سے بھول کر لغزش ہوتی ہے, لغزش پیغمبرانہ, تو جنتی لباس اتر جاتا ہے, جنت سے نکال دیے جاتے ہیں. ہم تم جیسے گناہ کریں گے تو اپنا انجام کیا ہوگا؟ سوچئے. اسی لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے, گناہ کرنے سے ترقی چھین لی جاتی ہے. تو جنت کا لباس اتر گیا. اب دونوں ہو گئے
بغیر لباس کے تو ایک دوسرے سے شرم کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تم نے بھول کی اس لیے اب تم زمین پہ جاؤ. تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. یہ جو شہر بنا نا جدہ شریف, وہ جدہ کا نام جدہ اسی لیے پڑا, الجدتوں کا معنی ہوتا ہے دادی کے, کیونکہ وہاں حضرت حوا اتری تھی. اور سراندیپ پر یعنی سری لنکا جو ہندوستان تھا پہلے, اس وقت وہ سری لنکا نہیں تھا, وہ ہندوستان ہی تھا. تو وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا. ابھی بھی جس پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اس پہاڑی پر ابھی بھی آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے. ابھی بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے. تو آپ اترے اور اترنے کے بعد بہت روتے تھے, بہت وحشت ہوتی تھی آپ کو. آدم علیہ السلام تقریباً 200 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال تک روتے رہے. اندھیرا تھا, تاریکی تھی, دل نہیں لگتا تھا, کیونکہ جنت میں نور تھا, روشنی تھی. اب آدم علیہ السلام پریشان ہیں. 300 سال ہو گئے روتے روتے, یا 200 سال ہو گئے. آپ کے آنسو بہنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پرندے اس میں چونچ ڈالتے اور کہتے کیا مزیدار پانی ہے. تو آدم علیہ السلام کہتے یہ ایک ندامت کے آنسو ہے جس کی لذت تم محسوس کر رہے ہو. تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا, میرے اللہ کہ جس محمد پر تو نے نکاح کے وقت درود پڑھوایا تھا اور جس کا نام تو نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اور جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا, مولا اسی محمد کا واسطہ تو مجھے بخش دے. تو اللہ کی رحمت نے مسکرا کر کے کہا آدم تو نے کیسے جانا یہ نام؟ تو عرض کی مولا میں نے عرش پہ دیکھا تھا, جنت میں دیکھا تھا, حوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا تھا, میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب ہے. ارشاد ہوا ارے تو نے اپنے لیے مغفرت مانگی آدم, اگر تو اس کا نام لے کر اپنی تمام اولاد کے لیے مغفرت مانگتا تو میں سب کو بے حساب جنت عطا کرتا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے اذان پڑھی تو اندھیرا دور ہو گیا دنیا سے اور اجالا ہی اجالا ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی. کب؟ اندھیرا دور ہوتے وقت اور اجالا آتے وقت. تو اللہ کو آدم کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی کو نماز فجر بنا دیا. یہ جو نماز فجر ہے نا, یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے. تو آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں, مولا کائنات, کہ ہندوستان کے پھل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں؟ ہندوستان کے پھل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں اور ہندوستان کے میوے اتنے خوشبودار کیوں ہوتے ہیں؟ اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو اپنے بدن پہ جنت کے پتے باندھ کر اترے تھے. تو جیسی زمین پہ آئے تو ہوا چلی تو جنت کے پتے اڑ گئے, اور جس درخت پہ گئے تو اس درخت کے اندر خوشبودار میوے پیدا ہونے لگے. آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو ایک عصا لے کر آئے تھے, 10 فٹ کا عصا. وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور آپ 3 اوزار لے کر آئے تھے, 3 اوزار. ایک تھی جس کو اردو میں سڑسی کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو سانسی کہتے ہیں. یہ جنت سے آئی ہے سانسی. آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لے کر کے آئے تھے. 3 اوزار تھے, کیونکہ آپ کو دنیا میں آ کر جنت میں تو ایسے ہی ملتے تھے نا کھانے پینے, فرشتے لا کر پیش کرتے تھے. لیکن آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو آپ خود ہی کما کر کھانا ہے. تو آپ سانسی لائے. سانسی سمجھ گئے نا, سانسی لائے تھے اور ہتھوڑا لائے تھے, ہتھوڑا. اور ایک اوزار اور لائے تھے جس کو آپ کڑہاڑا کہہ سکتے ہیں. یہ 3 اوزار آپ دنیا میں لے کر آئے تھے جنت سے. تو آپ کی توبہ جب قبول ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو ابھی 300 سال تک کے اپنی بیوی کی یاد ہی نہیں آئی. اللہ ہی اللہ روتے ہی رہے. اور توبہ قبول ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی تو بیوی کی یاد آئی. تو آدم علیہ السلام بیوی سے ملنے چلے, بیوی سے ملنے چلے.
تو آدم علیہ السلام 7 قدم کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے. آدم علیہ السلام کا ایک قدم سوچو کتنا لمبے فاصلے پر ہوگا کہ آپ 7 قدم میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے. اس کا مطلب ہندوستان کتنا مقدس ملک ہے کہ پہلا انسان یہاں آیا, پہلا نبی یہاں آیا, پہلی اذان یہاں ہوئی, پہلی نماز یہاں ہوئی, پہلا حاجی ہندوستان ہی سے چلا مکہ المکرمہ. تو آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. العرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو, اور دونوں میاں بیوی ہماری امی اور ہمارے ابا حوا اور آدم وہاں ملے, دونوں وہاں ملاقات ہوئی دونوں کی, اور دونوں وہاں پر ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت خوشی کا اظہار کیا. وہ تاریخ تھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ, اسی لیے سب حاجی حجن وہاں پر جا کر جمع ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے.